हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेनर। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म माँ की स्टोरी लाइन के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। ये कहानी चंदरपुर मगरबी बंगाल से शुरू होती है, जहां एक बहुत बड़ी हवेली में माँ काली की पूजा चल रही होती है। ये पूजा इस हवेली में इसलिए रखी गई थी कि इस हवेली के अगला बच्चा पैदा होने वाला था और सब लोगों इसकी तवक्का कर रहे थे कि माँ को बेटा ही पैदा होगा। ऐसा ही होता है, माँ बेटे को जन्म देती है, बाहर सब लोगों को इत्तला दे दी जाती है बेटा पैदा हुआ है। फिर इसको लोग और खुशी में नाचना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर सबको खबर मिलती है एक और बच्चा पैदा होने वाला है, यानी माँ के दो बच्चे पैदा होने वाले हैं और दूसरा बच्चा जो पैदा होता है वो एक लड़की है। जैसे ही सबको ये मालूम हो जाता है, सब खामोश हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता चल गया था कि अब क्या होने वाला है। वो लड़की कुर्बान होने वाली थी। माँ काली की इबादत गुजार लड़की पर्वत नामी बुच्चर के हवाले कर दी जाती है और लड़की को कुर्बान करना इसका फर्ज था। वो तमाम रसूमात के साथ ऐसा करती है। इसके बाद कहानी 40 साल आगे बदल जाती है, जहां अंबिका, काजोल और इसके शौहर शुभंकर ने कोलकाता में खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। इनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम श्वेता था। शुभंकर कॉलेज के जमाने से ही कोलकाता शिफ्ट हो गया था और वहाँ चंदपुर को अच्छा गांव नहीं समझता था और वहाँ किसी चीज और रस्म रिवाज से बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इसीलिए वो मुस्तकिल तौर पर कोलकाता शिफ्ट हो गया था, जहां इसकी शादी भी हो गई थी। अब इनकी बेटी की उम्र 12 साल थी और वो अपने वालिदैन को ये बात हर वक्त बताती थी कि वो चंदरपुर जाना चाहती है। इसने आज तक अपना आबाई गांव नहीं देखा था, लेकिन शुभंकर और अंबिका ने इसे कभी इस गांव के बारे में बात नहीं करने दी। अब एक रात शुभंकर को चंदरपुर गांव से फोन आया कि इसके वालिद नहीं रहे और वो चंदरपुर जाए। शुभंकर रात को चंदरपुर के लिए रवाना हुआ। वहां वो सरपंच जोएदर से मिलता है और इसे बताता है कि वो जल्द से जल्द अपनी हवेली बेचना चाहता है और अब इस गांव से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। बुनियादी तौर पर शुभंकर वही लड़का था जो 40 साल पहले इस माँ के पेट से पैदा हुआ था, जिसके जुड़वा बच्चे थे। क्योंकि वो अपने खानदानी तारीख के तौर पर शुभंकर वही लड़का था जो 40 साल पहले अपने माँ के पेट से पैदा हुआ था, जिसके जुड़वा बच्चे थे। क्योंकि वो अपने खानदानी तारीख के बारे में जानता था, यही यहाँ पैदा होने वाली तमाम लड़कियां कुर्बान होती थीं। इसीलिए वो हमेशा के लिए कोलकाता शिफ्ट हो गया। अब इनकी बेटी कोलकाता में पैदा हुई। इसका बाप इसे देखने वहां पहुंचा तो इसने अपने बेटी को कुछ देर के लिए पड़ोसी के बेटे से तब्दील किया, जिसकी वजह से वो वालिद नाराज रह गए। शुभंकर से कहते हैं कि वो अपने ही जानता है कि इसने एक बेटे को जन्म दिया, वरना अगर इन्हें पता चल जाता कि बेटी पैदा हुई है तो वो पूरा चंद्रपुर गांव अपनी बेटी को कुर्बान कर देता। जो देव शुभंकर को बताता है कि वो पहले ही जानता है कि इसने बेटे को नहीं बल्कि बेटी को जन्म दिया है। और इसकी सोच चंदरपुर गांव के लोगों के सोच जैसी नहीं है। ये आपकी आबाई हवेली है, इसलिए सोच समझकर फैसला कीजिए। लेकिन फिर जब शुभंकर कहता है कि इसने इस हवेली को बेचने का फैसला किया है, जोएदर राजी हो जाता है और कहता है कि इसे एक अच्छा दलाल मिल जाएगा। इसके बाद शुभंकर फैसला करता है कि वो इसी रात इसी गांव से निकलता वापस चला जाएगा। अंबिका फोन पर कहती है, जल्दी क्या है, तुम सुबह भी आ सकते हो। लेकिन वो कहता है कि इससे यहाँ दम घुट रहा है और अब वो वहां से जा रहा है। अंबिका ने कहा कि जो आपको सही लगता है। वो इसकी गाड़ी में बैठता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन फिर जंगल के रास्ते में वो रुक जाता है। वहां एक गैर मुखलिफ फितरत मखलूक नजर आती है जो इसकी गाड़ी पर हमला करती है और वो एक दरख्त की बेलों से बनी होती है जो चंदरपुर गांव में रहती थी। इसकी तारीख के बारे में बाद में बताऊंगा। तो वह शुभंकर की गाड़ी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और इसे मार डाला। अगले दिन तमाम गांव वालों ने अंबिका को इस खबर से आगाह किया कि वो बहुत गमगीन है। सरपंच जॉय अंबिका से मिलने जाता है और इसे यकीन दिलाता है कि अगर इसे किसी चीज की जरूरत
ہو تو اسے بالکل نہیں ہچکچانا چاہیے۔ اور وہاں وہ اپنی بیٹی شویتا بھی پہلے بار ملی۔ اب 3 مہینے گزر چکے ہیں اور سرپنچ جو امبیکا کو فون کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اسے ایک اچھا دلال مل گیا ہے۔ ایک بار جب وہ چندر پور آئے گی، حویلی کے تمام مستند فوری طور پر انجام دے دیے جائیں گے۔ امبیکا کہتی ہے کہ وہ 2 دن بعد آ رہی ہے۔ اس کی بیٹی شویتا کا اصرار کے بعد اس کے ساتھ چندر پور جانے لگی، لیکن امبیکا انکار کر دیتی ہے۔ وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتی ہے کہ اس کا وہاں کوئی کام نہیں، لیکن جب شویتا اصرار کرتی ہے تو وہ اسے لے جاتی ہے۔ وہ دن کے بعد 2 دن چندر پور میں اپنی حویلی پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی حویلی میں 4 لوگ پہلے سے ہی دیکھ بھال کر رہے تھے: نندنی، وکاس، ان کی بیٹی دیپیکا اور وکاس کے بوڑھے والد۔ وہ امبیکا اور شویتا کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن جب نندنی دیکھتی ہے کہ امبیکا کی ایک بیٹی ہے تو وہ ناراض ہو جاتی ہے اور خوفزدہ ہو جاتی ہے اور اپنی بیٹی دیپیکا کو شویتا کے قریب نہیں جانے دیتی۔ لیکن چونکہ وہ دونوں بچے تھے، وہ زیادہ تر وقت اس کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ وکاس کا بوڑھا باپ کچھ بول نہیں سکتا تھا، لیکن جب اس نے شویتا کو دیکھا تو برسوں بعد اچانک بولے اور کہا کہ اب صرف تباہی ہوگی۔ وکاس اس پر سکون کرتا ہے اور اسے واپس اپنے کمرے میں لے جاتا ہے۔ امبیکا کو اس حویلی میں ایک مندر دیکھا جو بند تھا۔ وکاس نے اس سے پوچھا کہ یہ مندر کب سے بند ہے۔ وکاس کا کہنا ہے کہ اس میں آخری بار پوجا 40 سال پہلے کی گئی تھی، تب سے یہ بند ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ماں کالی کا مندر ہے اور اسے یہ کھولنا چاہیے۔ جب چندر گاؤں کے کسی بھی شخص کو خواب میں ماں کالی نظر آتی ہے، لیکن ان سب کی بدقسمتی ہے کہ 40 سال سے ماں کالی کسی کے خواب میں نظر نہیں آئی۔ اب اگلے دن سرپنچ جے دیو ایک دلال کے ساتھ امبیکا کے پاس آتا ہے اور دلال امبیکا سے پوچھتا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی اس حویلی کو خریدنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ سب کو ماننا ہے کہ اس میں بدرو رہتی ہے۔ امبیکا اس پر یقین نہیں کرتی اور دلال کو بھگا دیتی ہے۔ پھر ایک دن شویتا اور دیپیکا ایک ساتھ کھیل رہے ہیں۔ دیپیکا شویتا کے میں ایک پرانے درخت کی تصویر دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ درخت کھنڈرات کے قریب ہے۔ آپ کو اس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ شویتا کہتی ہے کہ میں نے یہ ڈرائنگ کبھی نہیں بنائی، لیکن 2 دنوں سے اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتی اور کھنڈرات میں چلی جاتی ہے، کیونکہ شویتا اس درخت کو دیکھنا چاہتی تھی۔ دونوں کھنڈرات کے بہت قریب جاتے ہیں۔ پھر نندنی پیچھے سے آتی ہے۔ نندنی کو دیپیکا پر بہت غصہ آتا ہے کہ وہ یہاں کیوں آئی۔ پھر امبیکا بھی شویتا کو ڈھونڈتی ہوئی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ نندنی دیپیکا کو وہاں سے لے جا رہی ہے، تب دیپیکا کو دیکھا اور کہا کہ مبارک ہو نندنی، تمہاری بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے، اس کے ماں واری شروع ہو گئی ہے۔ جیسے ہی نندنی یہ دیکھتی ہے، وہ مزید خوفزدہ ہو جاتی ہے اور دیپیکا کو ایک کمرے میں لے جاتی ہے اور اسے دھوپ میں بند کر دیتی ہے اور اسے ڈیوڈ سے بچا دیتی ہے۔ لیکن اسے بچانا اتنا آسان نہیں تھا۔ ڈیوڈ رات کو اس کمرے میں پہنچتا ہے اور دیپیکا کو پکڑ کر لے جاتا ہے۔ نندنی سارا الزام امبیکا کی بیٹی شویتا پر ڈال دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ شویتا دیپیکا کو اس کھنڈر میں لے گئی تھی اور جن اس کے بجائے دیپیکا کو لے گیا اور اب وہ اسے لے گیا ہے۔ امبیکا یہ ذمہ داری اپنے اوپر لیتی ہے اور سب سے پہلے وہ پولیس کو اطلاع دیتی ہے۔ پولیس بھی وہاں پہنچ گئی اور تفتیش شروع کرنے لگی۔ تب تک سرپنچ جیو دیو بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جیو دیو بتاتا ہے کہ وہ دیوتا قریب 3 ماہ سے گاؤں کی بیٹیوں کو اغوا کر رہا ہے، لیکن آج تک کسی نے پولیس کو اطلاع نہیں دی، کیونکہ وہ خود ان بیٹیوں کو 4 سے 5 دن بعد ان کے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے تحقیق کی ضرورت نہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ امبیکا اور پولیس دیپیکا کو ڈھونڈنے کے لیے کھنڈرات میں جاتی ہے۔ جو دیو ان کا کہتا ہے، لیکن وہ نہیں سنتے۔ اس رات انہیں وہاں کچھ نہیں ملتا۔ امبیکا واپس اپنی حویلی میں آ گئی۔ شویتا امبیکا سے پوچھتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا اسے چندر پور اور ان کے خاندان کی تاریخ بتا سکتے ہیں۔ امبیکا کو لگتا ہے کہ اسے سب کچھ بتانے کا صحیح وقت ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہاں ہزاروں سال پہلے مشاکنج نامی ایک اسیب کا ماں کالی نے مارا تھا۔
جس جگہ اس کے خون کا ایک قطرہ گرا تھا وہاں چندر پور تھا، اور اس طرح امشرج کا ایک حصہ اس گاؤں میں آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا نسب آگے بڑھے اور وہ اپنے مکمل اختیار واپس لے سکے۔ چنانچہ اس کے بڑی نظر چندر پور کی لڑکی پر پڑی۔ اس نے تمام لڑکیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ جب یہ ہوا تو ایک عقیدت مند ماں کالی سے دعا کی اور ماں کالی نے اسے طاقت دی، لیکن مشجرا نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ وہ غصے میں آ گئی اور تمام لڑکیوں کو مارنے لگا۔ معلوم ہوا کہ اس نے خود کو کہیں چھپا رکھا ہے اور صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب عقیدت مند کی بیٹی پیدا ہوئی تو ماں کالی کی طاقت عقیدت مند سے بیٹی کو منتقل ہو گئی۔ جب لڑکی 12 سال کی ہوئی تو امشراج واپس آ گیا، اور یہ لڑکی تھی جو اپنے نفس کو آگے بڑھا سکتی تھی۔ امشراج نے لڑکی کو اغوا کر کے اس میں اپنا انش ڈال دیا۔ اب اس عقیدت مند نے بہت بڑا مذاق شروع کر دیا تھا۔ وہ مشکل میں تھا کیونکہ اس کی بیٹی کے پیٹ میں شیطان کا بچہ تھا، اس لیے اس نے اپنی بیٹی کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ننشار کبھی اپنا نسب آگے نہ بڑھا سکے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ شبھنکر کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا، اس لیے اس خاندان میں پیدا ہونے والی تمام بیٹیاں مار دی گئیں، لیکن تمہیں بچانے کے لیے شبھنکر نے اپنا سب سے جھوٹ بولا کہ اس نے بیٹی کو جنم دیا، بیٹی نہیں۔ اس کے بعد انشا کیوں ہوئی؟ امبیکا کا کہنا ہے کہ اسے بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کی ماں اس کی حفاظت کرے گی۔ تب شویتا امبیکا کو بتاتی ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ امبیکا سمجھتی ہے کہ اس کی ماہواری آنے والی ہے۔ امبیکا کہتی ہے کہ سو جاؤ، درد ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ دونوں سو گئیں۔ پھر آدھی رات کو دیپیکا واپس حویلی آتی ہے۔ وکاس کے بوڑھے والد نے اسے دیکھا، لیکن اس بوڑھے ڈائن دیپیکا کے طور پر آنے نہ دیا۔ عام دیپیکا اسے اپنے دادا کو وہاں مار دیتی ہے اور شویتا کے کمرے میں چلی گئی اور اپنی ظاہری شکل کے معمول پر لاتی ہے اور اسے کھیلنے کو کہتی ہے۔ شویتا جیسا کہتی ہے کرتی ہے۔ دیپیکا اسے اسی کھنڈر میں لے جاتی ہے جہاں اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں جو چڑیل بن چکی ہیں، اور شویتا کا بال سے گھسیٹ کر کھنڈرات کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس دوران دیپیکا جاگ اٹھتی ہے، اور اس سے جب اس نے دیکھا کہ شویتا وہاں نہیں ہے تو وہ چیخ کی آواز پیچھا کرتی ہے اور کھنڈرات کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ وہ شویتا کو وہاں سے بچاتی ہے، لیکن اسے کھنڈرات میں ایک اور چیز نظر آتی ہے۔ ایک بوڑھی عورت ہے وہاں، اور وہ محسوس کرتی ہے کہ وہ اصلی ڈائن ہے جو یہ سب کر رہی ہے۔ امبیکا اب بہت غصے میں تھی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کولکتہ واپس چلی جائے گی۔ فوری سرپنچ جوائے دیو نے وہاں پہنچا اور اس نے کہا کہ وہ نہیں جائے گی ماں کالی کو پوجا کے بغیر، وہ نہیں جا سکتی، اسے یہیں رہنا۔ لیکن وہ جو دیو کی بات نہیں مانتی اور اس کی گاڑی لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ راستے میں ایک ایک کر کے چڑیلیں لڑکیاں اس کی گاڑی پر حملہ کر دیتی ہیں۔ وہ گاڑی کے شیشے توڑ دیتی ہیں اور امبیکا کو مار کر باہر لے جاتی ہیں اور اسے ایک درخت کے ساتھ پھینک دیتی ہیں اور شویتا کو لے جاتی ہیں۔ جب امبیکا نے آنکھ کھولی تو وہ دیکھتی ہے کہ تمام لڑکیاں شویتا کو سرپنچ دیو کے حوالے کر رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر امبیکا کو جھٹکا لگا اور وہ پھر بے ہوش ہو گئی۔ سرپنچ دیو وہ دیوتا بن جاتا ہے۔ امبیکا کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے اپنے سامنے وہی بری عورت نظر آتی ہے جس سے اس نے پہلے کھنڈر میں دیکھا تھا۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر پوچھتی ہے کہ اس کی بیٹی کہاں ہے۔ بوڑھی عورت اسے بتاتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بچانا چاہتی ہے، جس کے بعد اس نے امبیکا کو ساری کہانی سنائی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ 40 سال پہلے بھی وہی خاتون تھی جس نے ماں کالی کا خواب دیکھا تھا، اس لیے اس کو پوجا کرتی تھی، اور جب ان کی خاندان میں جڑوا بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، تو انہوں نے لڑکی کی قربانی کے لیے اس کے حوالے کر دیا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس نے تمام گاؤں والوں کو سمجھایا کہ کوشش کی کہ یہ بالکل غلط ہے، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی، اور پھر یہ جوائے دیو آ گیا، لیکن اس نے آ کر تمام گاؤں والوں کے سامنے بچی کو
قربانی دی، جس سے گاؤں والے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اس سرپنچ بھی بنا دیا۔ جو دیو نے اسے سب کے سامنے چڑیل قرار دے کر گاؤں سے باہر نکال پھینک دیا۔ تب سے وہ اس کھنڈر میں رہ رہی ہے۔ بعد میں دیوت نے جوئے دیو قابو پا لیا اور دیوت نے جو دیو سے کہا کہ اب وہ جو کہے گا یہ دیو کو وہی کرنا پڑے گا، اور اگلی بار جب اس خاندان میں بیٹی پیدا ہوگی تو اسے ویرت کے پاس لانا ہوگا۔ اس لیے جے دیو نے یہ سب کچھ کیا کہ تاکہ تم چندر پور واپس آ جاؤ اور تمہارے بیٹی کو دیو کے حوالے کر سکے۔ پھر امبکا نے ماں کالی کا خواب دیکھا، جس کے وجہ سے وہ اسے مندر تالا کھولتی ہے، اور اب 40 سال کے بعد دوبارہ ماں کالی کی پوجا ہوتی ہے۔